बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से आगाज़ करेंगे। अब से कुछ देर पहले की यह खबर है कि अलीमा खान साहिबा का ये दावा है, का ये कहना है कि उनके घर पे नामालूम अफराद ने, सादा लिबास अफराद ने, अब से कुछ देर पहले वो दाखिल हुए हैं और उनके बेटे को उठाकर ले गए, उनके साहबजादे को उठाकर ले गए। ऐसा कहना है अलीमा खान साहिबा का। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि लाहौर पुलिस ने या पंजाब पुलिस ने अब तक ऐसी किसी भी गिरफ्तारी की तरदीद की है। ये किस जानिब इशारा दे रहा है, हम जरा इस पर बात करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात यही कि इस बात को मुनासिब समझा गया अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कि उनके तर्जुमान ने बाकायदा आज एक सहाफ़ियों से इंटरेक्शन में, जिसमें जो सहाफ़ी थे वो हमारे साथ अभी इस पैनल डिस्कशन में ही मौजूद होंगे, इस बात को अगेन डिनाई किया कि मशहूर मारूफ जो तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट हैं जनाब सोहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने अपने एक कॉलम्स की सीरीज में इंप्रेशन दिया कि उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है। एक तो इसको निगेट किया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक इवेंट था, 800 बंदा था उसमें, वन ऑफ विच वॉज सोहेल वड़ाइच साहब, और उसमें इस इंप्रेशन को भी जाहिर किया अफवाज पाकिस्तान ने कि उसमें खान साहब के पैराए से कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा था कि उसमें आसिम मुनीर साहब ने शैतान और इबलीस और इसने माफी मांगी, फलां रांदा दरगाह हो गया, जो माफी मांग गया उसकी माफी कबूल, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में बात, वो भी बात हुई है। और उसको उन्होंने गोया ये कहा सोहेल वड़ाइच साहब ने कि आर्मी चीफ ने या फील्ड मार्शल ने कहा कि जो सियासी अमल है वो माफी से मशरूत है, इसकी भी तरदीद की। तो ये अगेन ये इसको हम सिर्फ खबर और इसकी तरदीद के तनाजुर में नहीं देखेंगे, बल्कि इसे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि इदारा अगर इसको बाकायदा आकर निगेट कर रहा है, सहाफ़ी का नाम लेके निगेट कर रहा है, तो इदारा जाहिर है इससे बहुत ज्यादा कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि नहीं जी वड़ाइच साहब की मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं जी मिस रिपोर्टिंग हुई है। इससे बहुत ज्यादा है। क्या इदारा पैगाम दे रहा है कि ये मामला माफी और इस सबसे बहुत आगे का है। अब ये मामला बहुत ही आगे चला गया है, ये माफी वाफी से मामला होने वाला नहीं है। एक और डेवलपमेंट आज के ही दिन में ये हुई कि 9 मई के 8 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब बरी हुए, जिसको पीटीआई ने इससे ताबीर दिया कि ये तो हमारी फतह करीब हो गई है, आज बहुत बड़ी फतह हो गई है और आगे जो है वो एक फुतूहात का रास्ता है आईनी हवाले से जो कि खुलने लगा है। तो हम जरा इन तमाम तरह इश्यूज पर हम बात करते हैं। जरा सबसे पहले आप देखिए भी शेर अफजल मरवत साहब ने आज से कुछ दिनों पहले हमारे प्रोग्राम में अलीमा खान साहिबा पे बहुत सख्त तनकीद की, और उनकी तनकीद का एक पहलू ये भी था कि साहब ये देखिए कि कैसे है कि इतने लोग गिरफ्तार हो गए। अलीमा खान साहिबा के साहबजादे 9 मई के वक्त हसन नियाजी साहब के साथ मौजूद थे, जिसके नतीजे में हसन नियाजी अभी न सिर्फ गिरफ्तार हैं बल्कि सख्त जेल काट रहे हैं, फौजी अदालत का सामना कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ ही उनके अलीमा खान साहिबा के साहबजादे थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। हेंस अलीमा खान साहिबा की कोई ना कोई अरेंजमेंट है, और ये वही साहबजादे जो कि गिरफ्तार हो गए अब से थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा के मुताबिक। मरवत साहब ने उसको क्या कहा था, जरा देखिएगा। शाह जो हैं वो कोर कमांडर के घर के केस में नामजद मुल्जिम हैं। मई में के महीने में ही इसका बेटा जो है वो लंदन वारिद हो गया, फिर दूसरे बेटे को भी भिजवा दिया। अब ये वापस आ गए, हजरत दंदना से फिर रहे हैं, कभी कोट लखपत जेल, कभी कचेरियों में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नहीं इसने जमानत की है, नहीं ये गिरफ्तार हुआ है। ये बता दें कि ये इसका बेटा जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, दूसरी बहन का बेटा जो है बेचारा अभी तक रुल रहा है। तो लिहाजा एजेंसियों से तो मामलात इसने तय किए हैं। हम जरा आगाज शेर मरवत साहब से करते हैं और फिर जरा हम तज्जियाती राय के लिए मजहर साहब हैं, मजहर अब्बास साहब हैं, ग्रेटफुल आमिर इलियास राना साहब हैं, बरादर मथर काजमी साहब हैं, हसन अयूब साहब को भी जहमत देंगे, उन्होंने क्या DJSPR साहब से मुलाकात भी हुई है इसी हवाले से। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बदामी साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर आप ताबीर करते रहे अलीमा खान साहिबा के बेटे के गिरफ्तार ना होने को अलीमा खान साहिबा के डील होने से। अब से कुछ देर पहले आपने बयान देखा होगा, घर में लोग दाखिल हुए, उनके बेटे को ले गए उनके मुताबिक। अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने तरदीद की है कि ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहिएगा आप? गुज़िश्ता पौने 3 साल में हजारों लोग बशमूल बच्चे और खवातीन सियासी वजूहात पे अगवा हुए। खुद मेरे बड़े भाई को अगवा किया गया, मेरे साले को अगवा किया गया और नामालूम अफराद ने, और बाद में उनकी लाश मिली। और ये दास्तान, ये स्टोरी जो है घर घर की है। मोहतरमा अलीमा खानम के बेटे का अगवा भी उतना ही काबिल मजम्मत है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी वर्कर का अगवा है, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। गरचे जब मेरे जाती नुकसानात हुए थे या मेरे घर के लोग अगवा हुए थे या मारे गए थे, किसी ने मेरे साथ ना इसकी मजम्मत की थी और ना कोई फातिहा पढ़ने के लिए मेरे पास आया था। ये सफेद पोश या डाले या ये लोग जो भी इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, हाँ,
اور بعض اغوا جو ہیں وہ سیاسی وجوہات پہ ہوتے ہیں، بعض اغوا کے پیچھے کچھ اور محرکات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ اغوا کی یہ واردات زیادہ طویل رہے اور ان کا بچہ خیر و عافیت سے 24 گھنٹوں کے اندر واپس آ جائے. آپ اس کو بھی ایک طریقے سے مشکوک بنا رہے ہیں نا، جب آپ کہتے ہیں کہ بعض اغوا یوں ہوتے ہیں اور بعض اغوا یوں ہوتے ہیں. آپ کو اس پہ شک ہے، اس اغوا پہ یا اس گرفتاری پہ کچھ؟ نہیں، میں کوئی شک نہیں اس پہ، میرا کوئی شک نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر اغوا کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے، میں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی سے وابستہ کچھ اکاؤنٹس اور ایک آدھ صحافی حضرات جو ہیں وہ مجھے ٹیگ کر رہے ہیں کہ جی یہ میں نے ان کے بیٹے کا نام لیا تھا. تو بات یہ ہے میں نے ان بیٹے کا نام نہیں لیا تھا، اور اس بیٹے کے حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ اس کا کسی پرچے میں یا کسی کیس میں کوئی نام ہے. ابھی تک تو اس کا نام کہیں سامنے نہیں آیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی شہری کا، چاہے وہ علیمہ خانم کا بیٹا ہو، چاہے شہریار افریدی کی بیوی ہو، چاہے عباد فاروق کا بیٹا ہو، سب جو ہیں ان کے ساتھ غیر قانونی رویہ قابل مذمت ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے ان کا بیٹا واپس آ جائے. بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کے کچھ کمیونٹی کے لوگ تھے جو مہینوں جو ہیں گمشدہ رہے. اللہ کرے کہ یہ نوبت نہ آئے. آپ ساتھ ہی وہ جو شکوک کا آپ نے، بلکہ شکوک کا نہیں، اس سے آگے بڑھ کے آپ نے یقین کا اظہار کیا متعدد بار کہ علیمہ صاحبہ کے تو معاملات طے ہیں، آپ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں؟ چونکہ یہ بھی ایک روش بن گئی ہے نا پی ٹی آئی میں ہی کہ کوئی بھی کسی بھی وجہ سے بھی اگر باہر ہے تو وہ ملا ہوا ہے، اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے. دوبارہ دہرائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جس نوعیت کے الزامات آپ نے لگائے تھے علیمہ صاحبہ پہ، ان پر آپ قائم ہیں آج بھی کہ جناب معاملات طے ہیں ان کے؟ اگر وہ ان الزامات پہ قائم ہیں جو انہوں نے میرے خلاف لگائے تھے، میں نے تو اپنا جوابی دفاع کیا تھا. اگر وہ قائم ہیں تو میں تو مرتے دم تک قائم رہوں گا. اس کا مطلب ان الزامات کی کوئی اساس یا بنیاد نہیں تھی، انہوں نے آپ پر لگایا تو آپ بولتا نا کہ تم چور ہو، تم چور ہو، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ایک ذاتی رنجش تھی ان الزامات کے پیچھے. میرا خیال ہے میری ان سے کیا رنجش ہو سکتی ہے؟ میں نے کبھی زندگی میں اس کا راستہ نہیں کاٹا، وہ شروع ہو گئی تھی. میں نے اب محترمہ کے چونکہ آج یہ واردات ہوئی ہیں تو ان کے گھر میں غم ہوگا. ہم نے تو یہ غم کئی دفعہ دیکھا اور بھگتا، اور کوئی ہمارے ساتھ دادرسی کے لیے نہیں آیا. لیکن جہاں تک میری بات ہے، میں وکیل ہوں، اور میں اگر کوئی بڑی بات کرتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں تو کسی کو حق ہے کہ مجھ پہ کیس لائیں اور ثابت کریں کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی غلط بیانی کی ہے. میں اپنے بیان پہ جو ہے جو بھی جس طرح بھی ہے میں اس سے منکر نہیں ہو سکتا ہوں. جو میں نے کہا ہے، جب بھی کہا ہے، جس انداز میں کہا ہے اور جس حوالے سے کہا ہے، وہ میں مرتے دم تک اس پہ قائم رہوں گا. شکریہ مربت صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازے آپ نے وقت نکالا. حسن ایوب صاحب کو بھی ہم ذرا کنیکٹ کرتے ہیں کوئکلی، اسی طرح آغاز کر لیتے ہیں. عامر الیاس سنانا صاحب، یہ آج صبح جو خبر آئی اس پر ہم ذرا آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ابھی ذرا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں بات کر لیتے ہیں. علیمہ صاحبہ کے گھر پر یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اگین تمام تر اشارے یہی بتا رہے ہیں کہ یعنی اب تو پی ٹی آئی اپیرنٹلی کوئی اتنی بڑی تھریٹ بھی نہیں لگ رہی، نہ کوئی 26 نومبر ہے، نہ کچھ فلاں ہے، نہ کچھ فلاں ہے. پھر یہ سلسلے کیوں بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کا تازہ ترین شاہسان ابھی ہمیں یہ نظر آیا ہے علیمہ صاحبہ کے گھر والا واقعہ؟ دیکھیں، میرے پاس تو کوئی اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے سوائے وہ بیانات جو سارے میڈیا پہ آ رہے ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ جو چیز بھی ہونی چاہیے کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے. ابھی شاید صدر پاکستان نے اس قانون پہ دستخط بھی نہیں کیے جو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، انسداد دہشت گردی والا ایکٹ کے تحت یا کسی. جی اگر وہ 3 مہینے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، پھر صبح انہیں پیش کر دیں اگر کوئی بھی کیس ہے. اور ادروائز تو پھر یہ بڑا اچنبھا ہوگا کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے قانون بھی بنایا ہے کہ اگر آپ کسی کو حفاظتی تحویل میں لینا چاہتے ہیں تو اس کی شو کر دیں کہ جی یہ اس کے ہمارے بارے میں اس کے تحفظات ہیں اور ہم نے اس کو ڈیٹین کر لیا 3 مہینے کے لیے، گھر پہ کریں یا جہاں پہ بھی کریں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن میں اس پہ اس سے زیادہ ابھی کوئی بات کر نہیں سکتا کیونکہ میں نے ابھی کوئی چیک نہیں کیا. اس ابتدائی خبر ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح. کاظمی صاحب، آپ کو ذرا حیرت ہے، مطلب وہ تو ٹھیک ہے جو نظم و نسق چل رہا ہے اس میں تو ون کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، لیکن میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو حیرت ہے اس خبر پہ کہ
ابھی تو کچھ ایسا پی ٹی آئی اپیرنٹلی کچھ تھریٹ تو نہیں لگ رہی کسی کے لیے بھی, تو پھر اس کے باوجود اس طرح کی خبریں. نہیں, حیرت تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آج کل تو حیرت تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جس بیٹے کا نام آ رہا ہے شاریز کا, ان کا تو نام کسی مقدمے میں نہیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی. جو مروت صاحب بھی جس بیٹے کا ذکر کرتے رہے وہ تو دوسرا بیٹا ہے جو خان صاحب کے ساتھ ایک دو پیشیوں پہ بھی نظر آیا, تو وہ تو ان کے دوسرے صاحبزادے تھے. یہ ان کا تو مجھے نہیں پتا کیا وجہ. اور دوسرا جس طرح پہلے بھی بات ہوئی, ٹو بی آنیسٹ ابھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. جس طرح ابھی یہ خبر بریک کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 گھنٹوں کے اندر کوئی سچویشن کلیئر ہو, کوئی مزید تفصیلات سامنے آئیں تو پھر بندہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہے. بغیر انفارمیشن کے اس کے اوپر کامنٹ کرنا اسپیسیفک کیس پہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن اوور آل جو صورتحال ہے, اس طرح کے متعدد کیس ہو چکے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی, وہ ایک پریشان کن چیز ہے. اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت ہے, اور اس حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, میرے خیال میں یہ بڑا کوسچن جو ہے ان دونوں جماعتوں کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وہ آئیڈیل جمہوریت ہے جس کی یہ لوگ بار بار بات کرتے ہیں. صحیح ہے. اور مظہر صاحب اگر اسی کو اس سے جوڑ دیں ہم, یہ موضوع نہیں تھا لیکن ابھی یہ بات نکل آئی تو پھر ہم ذرا اگلے موضوع پہ جائیں گے. ایک آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ, لیکن یہ جس قانون کی بھی بات بھی کر رہے تھے انسداد دہشت گردی سے متعلق, اس میں ایک جو کاؤنٹر اوپینین دیا جاتا ہے وہ یہی نا, آپ اس کاؤنٹر اوپینین کو کتنا حقیقت سے قریب پاتے ہیں یا نہیں پاتے, ریئلسٹک پاتے ہیں یا نہیں پاتے, کہ وہ کہتے ہیں صاحب دیکھیے حقیقت ہے کہ ایک صورتحال تو چل رہی ہے, اگر اس کو مزید بے لگام ہونے دینا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, ورنہ ایک ان پاپولر چیز ہے, لیکن اگر کسی طریقے سے قابو میں لانا ہے تو اس کا طریقہ یہی کہ بہرحال کوئی قانونی شکل دیں کہ بھائی اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فلاں انڈیویجول چاہیے, آپ 90 ڈیز کے اندر آپ 90 ڈیز کے لیے رکھ سکتے ہیں, اس کو پروڈیوس کریں, اور اس کے بعد یہ قانون جو ہے شاید کچھ ضابطے میں لا پائے اس طرز کے معاملات کو, یا مزید بات آگے ہی بڑھے گی آپ کے خیال میں مظہر صاحب؟ دیکھیں وسیم, ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی تو یہ اس واقعے کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اس واقعے کے پس منظر کیا ہے, واقعے کی کون لوگ تھے, کیونکہ بہرحال علیمہ خان یہ الزام لگا رہی ہیں کہ لوگ آئے ان کے گھر پہ اور ان کے بیٹے کو لے گئے. اس کون لوگ تھے ان کو بھی شک نہیں ہے. وہ ہے رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں نارملی جب اس طرح کی اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پولیس کو پتہ بھی ہو. تو اصل چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے انتظار کرنا پڑے گا, ویٹ کرنا پڑے گا. یہ اگر واقعی کوئی لے گیا ہے تو اس کا تعلق صرف بیٹے سے ہے یا اس کا تعلق علیمہ خان سے ہے, یعنی علیمہ خان کو کسی پریشر کے لیے یہ کیا گیا ہے, یا اس بیٹے کا کوئی تعلق ہے, یا کوئی اور تیسری بات ہے. یہ تو مطلب اس پہ سے بات ہوگی. باقی میں بات کر رہا ہوں انسداد دہشت گردی کا قانون 90 دن والا, وہ آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی کارروائیوں کو مزید فروغ دے گا یا شاید کسی ضابطے میں لائے گا؟ دیکھیں بہت سے قانون بنے, بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں, یہ قانون بن بھی جائے گا ہاں تب بھی بہت سے ایسے کیسز ہوں گے کہ جس میں یہ 90 روز کے ریمانڈ کے بغیر بھی لوگ غائب ہو جایا کریں گے. ہوتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی قوانین بنتے رہے ہیں. آپ کراچی میں تو ہم بہت دیکھ چکے ہیں, ماورائے عدالت چیزیں دیکھ چکے ہیں. تو ماورائے قانون ماورائے عدالت چیزیں پھر بھی ہوتی رہیں گی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ پولیس شو کرتی ہے کہ جی اس کو گرفتار کر لیا, ہاں اس کو گرفتاری شو کرنے سے 1-1.5 ہفتے پہلے ہی اٹھا لیا گیا ہوتا ہے. لیکن اب وہ کیا کہے, جس آدمی کو اٹھا لیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو یہ پروو نہیں کر سکتا کہ وہ 1-1.5 ہفتے سے ان کی کسٹڈی میں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی. اس کو تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا ہے, لیکن جو قانون بنا لیا ہے کہ جی 90 روز کے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. چیزوں کو اس طریقے سے پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر اس طریقے سے قوانین بنانا, یہ یاد رکھیں. اور ماضی میں بھی میں کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے انسداد دہشت گردی کا قانون بنایا تھا, 12 اکتوبر کے بعد وہ قانون ان پر لاگو ہو گیا. جس نے جو قانون بنایا وہ اس کے گلے تو پڑا ہے, ایک پوری طویل فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, اسی کے گلے ذرا ٹھیک ہے, میں ذرا آگے ہی بڑھاتا ہوں ذرا گفتگو کو. برادر حسن ایوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حسن بھائی, ہم ابھی اس سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سہیل وڑائے صاحب کا کالم شائع ہونا اور پھر اس کی تردید در تردید آنا, یہاں تک کہ آج افواج پاکستان کے ترجمان نے آپ لوگوں سے بات بھی کر دی. اس کو شاید اس سے بڑا کانٹیکسٹ ہے اس کا, صرف یہ نہیں کہ ایک صحافی نے خبر دی اور ایک ادارے نے تردید کر دی. اگر اتنی سی بات ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا. اس سے شاید ادارے کا موڈ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ادارہ کتنا ایگریسولی دیکھتا ہے ان چیزوں کو, کہ وہ یہ تاثر بھی دینا نہیں چاہتا
کہ جناب ہم اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل فورم میں ڈسکس کر رہے ہیں کسی ایک پارٹی کو یا ایک انڈیویجول کو, یا جناب کہ اگر معافی ہو جائے گی تو لیگل پروسیس سائڈ پہ ہو جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا معاملہ. تو ذرا پہلے آپ بتائیے گا تو صحیح پلیز ہمیں, پھر میں ذرا وہاں پہ اس تقریب کے بھی جو آرگنائزر تھے ان سے بھی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, سید قمر رضا صاحب. آپ اگر آج کا بتا سکیں کہ آج کیا ایگزیکٹلی کیا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ سے, اور کیا یہ یعنی اسی متعلق بلایا گیا تھا آپ لوگوں کو یا کوئی اور تقریب تھی جس میں بائی دا وے یہ بات ہو گئی سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے حوالے سے, تاکہ یہ بھی ذرا لوگوں کو ویورز کو کلیئر ہو کہ اسپیسیفکلی اس وجہ سے آپ لوگوں کو آج مخاطب کیا گیا تھا یا بائی دا وے بات ہو گئی تھی؟ یہ تردید انہوں نے کی نہیں ہے, یہ سوالوں کے جواب میں تردید ہوئی ہے. اچھا, پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں, جو انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائن F11 اسلام آباد کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی روٹین کے مطابق جس طرح تعلیمی اداروں کا 1 سال سے وہ وزٹس کر رہے ہیں اور وہاں پر جا کر ان سے خطاب کرتے ہیں, یوتھ کو انگیج کرتے ہیں, تو اسی کے تسلسل کے اندر ہی آج کی بھی ان کی یہ ایونٹ تھا. اور ہم چند صحافی وہاں پر یقین طور پر گئے تھے اور وہاں پر ہم نے ان سے میڈیا ٹاک کی ہے. ہم نے جا کر, وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے تو جا کر ہم نے روکا, اور اس میں جاوید چودھری صاحب تھے, اس میں وقار ستی صاحب جیو ٹیلی ویژن سے, سمیرہ ملک صاحبہ سما ٹیلی ویژن سے تھی, اور سمر عباس صاحب دنیا ٹیلی ویژن سے تھے, اور ایئر وائس سے میں تھا. تو جب روک کر ان سے سوال کیا تو پہلا کوشچن سہیل وڑائی صاحب سے متعلق میں نے کیا تھا. کیونکہ برسلز کے اندر جو فنکشن تھا وہاں پر بہت سے لوگ میرے بھی جاننے والے شریک تھے, ایون کہ جو ڈنر ٹیبل تھا اس کے بعد فنکشن کے بعد, تو وہاں پر بھی جو گفتگو ہوئی اور اس میں لمیٹڈ لوگ تھے, یعنی 850 کے قریب نمبر بتایا جاتا ہے اس کے اوپر جو فنکشن تھا, اور تقریباً 20-25 لوگ تھے جو کھانے کی میز کے اوپر. تو دیکھیں, ایک تو 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو وڑائی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی ہیں, اور وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے باتیں ان سے ضرور فیلڈ مارشل کی بھی ہوئی ہیں, گفتگو ہوئی ہے, سوالوں کے کچھ جواب بھی دیے, لیکن جو انہوں نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے, جس طریقے سے پیش کیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ شاید انہوں نے جو پہلا انٹرویو دے دیا ہے سہیل وڑائی صاحب کو, تو یہ بات جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق درست نہیں ہے, اور اسی بات کی تردید بھی آج ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ آ گئی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم تو نہیں لکھا, وہ تو 3 کالمز لکھے انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ وہ بھی رک نہیں رہے تھے, تو اسی وجہ سے شاید جو وہ بھی تردید آج بھی نہیں کر رہے تھے. تو اگر یہ آج بھی یہ نہ تردید آتی تو ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد تردید آتی, لیکن ابھی بھی آلریڈی کافی تاخیر ہو چکی تھی, اور ڈی جی صاحب کو ہم نے ہاتھ سے جانے کا موقع گوا نہیں سکتے تھے, تو لہٰذا یہ کوشچن تو ان سے پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ڈی جی صاحب ہی واز اباؤٹ ٹو سیٹ ان ہز کار, اور یقین کریں کہ ان کو بڑی مشکل سے روکا ہے. اٹ واز کائنڈ انف آف ہم کہ وہ رک گئے. انہوں نے دیکھا کہ 4-5 جو ایسے ان کے نون جو چہرے تھے وہ رک گئے. ان سے جب سوال و جواب ہوئے تو پھر اس کے بعد دیکھیں, میں تو جس دن یہ انہوں نے کالم لکھا پہلا, اس دن سے ان کی جو ہے وہ تردید کر رہا ہوں کہ یہ چیز درست نہیں ہے, اور برسل سے ہی میرے پاس انفارمیشن تھی. اور میرا ایک آدمی نہیں, ملٹیپل لوگ اس فنکشن کے اندر موجود تھے, اور ایون کہ وہاں پر بھی اور اس کے بعد کھانے کی میز کے اوپر بھی. تو جس طریقے سے انہوں نے یہ ایک انٹرویو کی شکل دی, ایک انٹرویو نہیں تھا. دوسری چیز جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے باتیں کی, کچھ باتیں ان کی ہوئی, کچھ انہوں نے اپنے الفاظ کی جو ورڈز کی جگلنگ ہے وہ کی. تو پھر وڑائی صاحب نے بیسیکلی جو ہوسٹ ہیں ان کو بھی امبیرس کیا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے دوست ہیں جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب, ان کو بھی جو ہے انہوں نے امبیرس کیا, اور انہوں نے میرے خیال کے مطابق انہوں نے ان سے فون پر بات بھی کی ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. یہ خیال نہیں ہو سکتا, یہ تو یا خبر ہو سکتی ہے, خبر ہے جی, خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب نالا ہوئے سہیل وڑائی صاحب پہ کہ یہ جی انہوں نے ڈسپلیجر شو کیا جی اپنا, گویا کہہ رہے ہوں کہ آپ نے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے, مبالغہ کیا آپ نے. اچھا, کہ یا اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ بندے تو 800 تھے, تاثر دیا کہ 1-on-1 انٹریکشن ہے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کوئی اس طرح کی بات ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. میں ادھر اجازت نہیں کرتی. سید قمر رضا صاحب جو ہے وہ مرکزی آرگنائزرز میں سے وہاں پر ہے اور برسلز میں سے تھے, اور ابھی بھی اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہی ایسی ایک تقریب کا حصہ ہے. تو ہم نے ذرا ان سے چاہ کے ذرا ان سے آنکھوں دیکھا حال جان لیں. قمر رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, جو وہاں برسلز میں وہیں پہ موجود تھے. میری اس محفل کے کئی شرکاء سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو انوائٹ ہی قمر صاحب نے کیا تھا, یعنی کہ وہاں کے مین لوگوں میں سے تھے. قمر صاحب السلام علیکم. جی بدانی صاحب السلام علیکم. شکریہ وقت دینے کا. بس آپ ذرا چونکہ ظاہر ہے وہاں پر تھے اور روح رواں لوگوں میں سے تھے, تو آپ بتا دیجیے کہ آپ بھی اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی باقاعدہ انٹریکشن, ایک انٹرویو کی صورتحال ایسا کچھ نہیں ہوا جو کہ ایک تصویر سے ایک تاثر ہوا کہ جیسے باقاعدہ کوئی الگ ملاقات ہوئی ہے, یا جو باتیں بھی ہوئیں
وہ ایک اسی تقریر کا حصہ تھی جس کا مخاطب 800-850 لوگ تھے، ایسا ہی ہے؟ جی بدامی صاحب، پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے لائن پہ لیا اور موقع دیا کہ میں کلیریفائی کر سکوں. پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر میں وائڈر کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہوں گا. کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا. سہیل وڑائی صاحب بہت ہی ہمارے معزز دوست ہیں، بھائی ہیں. وہاں پر وہ ایک صحافی کے طور پہ نہیں انوائٹڈ تھے بلکہ ایک مہمان کے طور پہ انوائٹڈ. تو جیسے 850 سے 900 لوگ باقی لوگ بیٹھے تھے، ایسے ان میں سے سہیل وڑائی صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ. تو وہ فرنٹ پہ بیٹھے تھے، پرومیننٹ تھے. اور جیسے باقی لوگوں نے اسپیچ سنی، فیلڈ مارشل صاحب کی 2 گھنٹے کی اسپیچ تھی. اور 2 گھنٹے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے کہ جو جتنے لوگ ہمارے دنیا کے تقریباً 19 کنٹری سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، بہت ڈسپلن آرگنائز طریقے سے بیٹھے رہے وہاں پہ. اور انہوں نے بہت تسلی سے اور دلچسپی سے فیلڈ مارشل صاحب کی بات سنی. اور اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے ڈسپلن طریقے سے لائن بنائی اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں اگر پوری رات بھی یہاں کھڑا ہونا پڑا تو ہم اپنے قومی ہیرو کے وہ ہاتھ ملا کے ان کے ہاتھ چوم کے یہاں سے جائیں گے. تو الحمدللہ ساری چیزیں بہت اچھی گئیں. نہ کوئی انٹرویو ہوا وہاں پہ اور نہ ہی کوئی ایسی بات فیلڈ مارشل صاحب نے کی جس سے یہ تاثر جا سکے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا پھر وہ کسی ایک شخصیت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے انڈیا پاکستان کی بات کی، کشمیر کی بات کی، پاکستان کو جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، جو منرلز ہیں پاکستان کے، ان پہ بات کی. پاکستان کی جو ڈپلومیسی اس وقت دنیا میں سر چڑھ کے بول رہی ہے اس کی بات کی کہ کیسے قرآنک کوٹیشنز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے نا کہ وہ ابلیس اور وہ واقعہ کہ امریکہ کے ساتھ کس نے شیطان نے، جس کا خلاصہ یہ کہ جس نے معافی نہیں مانگی وہ راندہ درگاہ ہو گیا ابلیس. اور تو وہ یہ حوالے آیات قرآن وہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی، وہ تو انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی تھی. وہاں پر انہوں نے ایک وائڈر آیت، کافی لمبی آیت پڑھی، اس کے ترجمہ میں یہ ایک چیز تھی. اب آپ اس کو جس طرف آپ لے جانا چاہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری جو سوچ ہے، دیکھیں پلیز انڈرسٹینڈ کریں فار گاڈ سے، جہاں پاکستان پہ انڈیا نے اٹیک کیا ہے، جہاں ہمارا دشمن پراکسی وار بلوچستان میں کر رہا ہے، جہاں ہمارا دشمن KPK میں پراکسی وار کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ یہ پاکستان کا ڈائسپورا ہے، اوورسیز پاکستانی ہے. ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں آپ، $38.3 بلین کنٹریبیوشن ہے اس سال ان کا. آپ اور دنیا کے 160 سے زائد ممالک میں ہمارے اوورسیز رہتے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں میں وہ امبیسڈرز ہیں پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہاں اٹیک ہوا ہے تو وہاں پر بھی زیر آلود کیا گیا ہمارے ڈائسپورا کو. اور میں تو شکر گزار ہوں فیلڈ مارشل کا کہ جہاں وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی، جہاں وہ باقی جگہوں پہ پراکسی وار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہاں بھی فیلڈ مارشل اسی لیے آئے ہیں. فیلڈ مارشل کو کوئی شوق نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں نہ وہ صحافیوں سے ملتے ہیں، نہ وہ سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہیں، پر وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو ڈائسپورا ہے یہ کتنا قیمتی ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو اگر زیر آلود کیا گیا ہوا تو کیسے زیر آلود. تو یہ باہر مقیم پاکستانیوں سے ہی مکالمہ تھا، نہ کہ صحافیوں سے مکالمہ، یعنی بعد میں کوئی ڈنر ٹیبل وغیرہ پہ کوئی انٹریکشن صحافیوں کے ساتھ الگ سے اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں؟ 100% نہیں تھا. پیورلی یہ کمیونٹی کے ساتھ، ڈائسپورا کے ساتھ انٹریکشن تھا. اور انہوں نے ٹیمپا میں بھی ڈائسپورا کو خطاب کیا. اور چونکہ آپ آرگنائزر میں سے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں سہیل صاحب بھی بطور مہمان آئے تھے، سر 800-900 لوگ آئے تھے، نہ کہ صحافی کی حیثیت سے، تو بعد میں آپ کی ان سے بات ہوئی ہے بحیثیت سہیل وڑائی صاحب سے کہ یہ تاثر چلا گیا؟ یہ میری بات ہوئی ہے، سہیل صاحب خود بھی کلیریفائی کریں گے اس بات کو، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ خود بھی کلیریفائی کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو، مجھے میری سمجھ سے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں، یا تو کالم پڑھ کے سمجھنے والوں کی سمجھ میں فرق ہے یا پھر سہیل. یعنی آپ کو یہ انڈیا ملا کہ سہیل صاحب خود بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے کہ کوئی ان کی 1-on-1 انٹریکشن ہوئی ہے؟ جی بالکل نہیں ہوئی، بالکل 1-on-1 انٹریکشن ایک لمحے کے لیے. اور سہیل صاحب اس بات کے دعوے دار بھی نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں. رائٹ، تھینک یو سر، بہت شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ. اچھا اب ذرا اس میں عامر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سر میں نے کہا نا کہ یہ ہمیں خبر اور تردید کی حد تک نہیں، میں اس کو تو ایک بڑے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب اگر ادارے نے بار بار اس بات کو کلیریفائی کیا ہے تو آپ بھی اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ادارہ ایک طریقے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ صاحب اب ایسا، اب وہ ٹائم چلا گیا ہے. ایک ٹائم تھا نا کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جو ہے وہ 2 سطر آ جاتی تھی سیاسی جماعت کے حوالے سے، کبھی کوئی ٹویٹ بھی آ جاتی تھی، کبھی پریس کانفرنس میں بھی. کیا ادارہ ہے تاثر دے رہا ہے کہ بھائی اب وہ سارا معاملہ گزر گیا، وی آر ناٹ ایون ڈسکسنگ
any political party or this individual anymore. یہ ہے کیا عامر صاحب؟ دیکھیں میں مہینہ پہلے یہ بات آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا کہ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ رہ گیا ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت انڈیا کے ساتھ جنگ اور علاقے کی سچویشن اور اقتصادی صورتحال ہے. یہ میڈیا کا مسئلہ ہے کہ 3-1 بٹھا کے آپ شو کر لیتے ہیں اور گپ شپ مار رہے ہوتے ہیں. ہمیں چھوڑ دیں اس بات سے. اچھا پھر جب یہ فیلڈ مارشل کی 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی, اس سے پہلے ٹیمپا بے میں ہوئی, میں نے دونوں کو ہی اپنے طور پہ چیک کر کے اور اس کے اوپر گفتگو کی. اس کے اندر قطعاً کوئی سوال و جواب نہیں ہوا تھا. 2 گھنٹے کی گفتگو تھی پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں سہیل وڑائچ صاحب کی جگہ پہ کوئی وضاحت نہیں دوں گا. یہ کام ان کا ہے, انہوں نے لکھا ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ISPR کو چاہے آج صحافیوں نے اپروچ کیا, ان کی طرف سے وضاحت اس کی فوراً آنی چاہیے تھی. یہ ڈیلے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بڑی سیدھی سی بات ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی تھے, لیکن فیلڈ مارشل کے نام سے ایک گفتگو چل رہی ہے, اس کے اوپر ٹی وی ٹاک شو شروع ہو گئے. پھر جس جگہ پہ وہ کالم لکھتے ہیں اس ادارے نے اسے سارا دن ہیڈ لائن میں رکھا. تو یہ مسئلہ فوری طور پہ ISPR کی طرف سے وضاحت آ جانی چاہیے تھی. یہ اتنا لمبا جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا, اور یہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک کوئک کامنٹ اس پہ کرتے ہیں, پھر میں ذرا مظہر صاحب اور اطہر صاحب سے پوچھوں, یہ آج جو سپریم کورٹ سے جو خبر آئی ہے اس کی کوئی اہمیت آپ دیکھتے ہیں, یا کہ جناب وہ 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت ہو گئی, میں نے بری کہہ دیا تھا, شاید ضمانت ہو گئی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جس دن حلف لیا تھا تو پہلے 3 دن وہ سوشل میڈیا ٹیم کے بھی اور PTI کے بھی کہ فل کورٹ بلا لیا, فلاں بلا لیا, اور اس کے بعد سوائے ان کی الاسٹک انسلٹ کرنے سے لے کے جو مرضی کہہ لیں ہوتا رہا. اور آج پھر چیف جسٹس ہیرو ہیں. اس کے علاوہ اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے, کیونکہ یہ سمپل سا کیس تھا ایک ضمانت کا. عمران خان کے وکیلوں نے پنڈی کیس, ایک ایسا کیس ہے ٹیکسلا کا جس میں لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, انہوں نے مانا ہے اور عمران خان اس کے مرکزی کردار ہیں, اور انہوں نے اپیل بھی نہیں کی. وہ فائنل سزا ہوگی اور وہ عمران خان کے خلاف پیش ہوگی, یہی سزا کہ جی یہ مرکزی ملزم تھے اور انہوں نے تسلیم کیا. جن ورکروں کو سزا ہوئی ان کے لیے پوچھنے بھی کوئی نہیں گیا. 7 کیسز میں بغیر ضمانت کے عمران خان جوڈیشل ہیں. پنڈی کی بات کر رہا ہوں. GHQ تو باقاعدہ فائنل اس سٹیج پہ ہے نا کہ جس دن دوبارہ پروسیکیوشن شروع کرے گی تو وہ کیسز میں چلیں گے, اور وہاں ایک گواہ نے ابھی کورٹ کی عدالت اجازت سے آنا ہے, جو پولیس والا بھی نہیں ہے, جو یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں میز کے نیچے تھا. وہ بتائے گا, اس نے لکھوا دیا ہوا ہے کہ میں کیا کروں گا. وہ تو اب یہ فوج پروسیکیوشن کا کام ہے. جیسے آج ISPR کی طرف سے وضاحت آئی کہ نہیں یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے. منیب فاروق صاحب نے بھی کچھ چیزیں آج کہی ہیں, میں نے تو خیر آج ہی سنی ہیں کہ لیکن وہ آڈیو کچھ تو پہلے بھی آ چکی ہوئی تھی اس سے متعلق. لیکن آج ایک ذمہ دار جرنلسٹ نے ذمہ داری لیتے ہوئے بات کی ہے کہ یہ سارے ایویڈنس موجود ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سچویشن میں کوئی خوشی کی بات ہے. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ اس راستے کو اپناتے ہوئے لے جائیں عدالتوں میں. میں آج بھی ایک اور مظہر صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, میں نے نعیم پنجوتا صاحب سے کہا کہ یہ جو آپ روزانہ راگ الاپتے ہیں کہ جی دیکھیں جس نے معافی مانگی اسے چھوڑ دیا, یہ ریاست ہے, یہ آئین ہے, قانون ہے. میں کہا تو جا کے اپنے ان پرانے دوستوں کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے؟ نہ ورکروں کے حق میں جا کے کھڑے ہوتے ہو, نہ ان کے بارے میں جن کو معاف کر دیا ہے, تو عدالتوں سے سزا دلواؤ نا. سارا کام ہی میڈیا پہ چھوڑا ہوا ہے. اچھا یہ میں ذرا پوچھتا ہوں نا, ذرا سلمان صفدر صاحب کو ہم نے زحمت دی اور وہ ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ ظاہر ہے ان کیسز میں مرکزی کردار ایز اے لائر کرتے رہے ادا. سلمان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر, تھینک یو فار یور ٹائم. سلمان صاحب ایک امپریشن آپ نے یہ دیا, بلکہ ظاہر ہے واجگہ الفاظ میں کہا کہ جیسے ایک بڑی قانونی مشکل حل ہوئی ہے. مطلب آف کورس ظاہر ہے جو بھی ہو, آگے 900 کیس بھی اور ہوں, پھر بھی اگر 8 کیسز میں بریت ہوئی ہے, ضمانت ہوئی ہے, تو یہ اچھی بات ہے آپ کے اینگل سے ظاہر ہے. لیکن بہت سارے ہمارے دوست, جس طرح بھی منیب صاحب کا بھی نام بھی لے رہے تھے, عامر الیاس رانا صاحب, اور بہت سارے اور دوست بھی, وہ تو باقاعدہ کیسز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ پنڈی کے اتنے کیسز ہیں, فلاں اتنے کیسز ہیں, کہ جس میں بھی ضمانت بھی اپلائی نہیں ہوئی. یہ سوال اس تناظر میں ہے کہ آپ کی ایک گفتگو سے تاثر ملا کہ جیسے اب بس 1-2 ہی بڑے کیسز رہ گئے اور پھر تو رہائی خان صاحب کا مقدر ہو سکتی ہے. دیکھیں خان صاحب کی آرڈیل کو شروع ہوئے ہوئے اب تقریباً 2-2.5 سال تو ہو گئے, اور میرا خیال ہے کہ ورلڈ ریکارڈ بھی بن چکا مقدمات جتنے ان کے خلاف رجسٹر ہوئے. اگر لیگل ٹیم کی طرف صحافی دیکھ رہے ہیں یا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانونی وزٹس ہیں اور یہ تمام کے تمام کیسز ختم کر دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ایکسپیکٹیشن اور توقع ہے لیگل ٹیم سے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ امپاسبل تھا کہ اتنے زیادہ مقدمات کی ہم پیروی کرتے اور سکسیسفلی کرتے آتے. یعنی 100 بن گئے, اب 200 بن گئے, اب 300 بن گئے. مگر
جو 200-300 مقدمات بنے آپ نے دیکھا ان میں 6-7 کو سلیکٹ کیا گیا اور ان کو علیحدہ کیا گیا کہ یہ مین پروسیکیوشنز ہیں، یہ عدت نکاح ہے، یہ سائفر ہے، یہ القادر ہے، یہ توشہ خانہ 1 ہے، یہ توشہ خانہ 2 ہے اور یہ 9 مئی ہے۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ 9 مئی کے مقدمات کو دے سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ۔ میرا خیال ہے کہ 9 مئی کا کیس باقیوں کی حد تک جو موقع پر موجود تھے ان کی حد تک تو پروسیکیوشن کا جواز بنتا ہے، مگر عمران خان صاحب کی حد تک ان کو سازش میں ملوث کرنا یا ان کو ملزم گرداننا اس مقدمے میں وہ بڑا انجسٹیفائڈ تھا۔ تو اگر میرا خیال ہے کہ ابھی کیسز کا ایک انبار ہے خان صاحب کے حوالے سے یا آپ کچھ ہی رہ گئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب بڑے معمولی سے پاکستان کے مختلف حصوں میں چھوٹے موٹی نوعیت کے کیسز ہوں گے جو ہلکا کوئی بہت زیادہ ہیوی لوڈ نہیں ہوگا ان کیسز کا۔ مین پروسیکیوشنز کلیپس کر گئی ہوئی ہیں۔ یعنی ٹیکنیکلی یہ بات ٹھیک ہے نہیں کہ پنڈی کے بہت سارے کیسز میں خان صاحب کا نام ہے اور ان میں تو ابھی ضمانت اپلائی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہنا غلط ہے؟ دیکھیں وہ یہ کچھ ایسے نہیں، یہ بات غلط ہے کہ ان میں مقدمات میں ضمانت نہیں موو ہوئی بھی، البتہ ان میں سیشن سے چند ایسے مقدمات ہیں جن میں ان کی ضمانت خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ اب ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے۔ ہائی کورٹ میں بھی تو تبھی فائل ہوں گی نا جب ہائی کورٹ کھلی ہوگی۔ ہائی کورٹ تو بند ہے، ہائی کورٹ میں تو کوئی کیس انٹرٹین ہی نہیں ہوتا، کوئی کیس فکس ہی نہیں ہوتا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو دروازے جسے کہتے ہیں نا آر ٹائٹلی کلوزڈ۔ اچھا، یہ برادر حسن ایوب آپ کی بات سے نہیں اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اعتماد بحال ہوا ہے، چیف جسٹس پر اعتماد کچھ بحال ہوا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان دوسری مرتبہ ہم گئے، پہلے ہم سائفر میں گئے اور آج دوسری مرتبہ گئے ہیں جی ہاں، اور جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا ویسے ہی پایا۔ یہ بڑی شاکنگ بات تھی کہ عمران خان صاحب کی اگر 21 مقدمات میں بیل ہو چکی ہے 9 مئی میں، تو 8 میں اسی ایویڈنس پہ جج صاحب ہائی کورٹ کے بیل ریجیکٹ کر دیں۔ اور جب سپریم کورٹ نے خود 3 بیلیں لے رکھی تھیں سازش اور اما کے اوپر، تو عمران خان صاحب کی بیلوں کو ریجیکٹ اور ڈسمس کرنا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تو آج میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا عمران خان صاحب کی کوئی بھی ریلیف، کوئی بھی مقدمہ ٹف نہیں ہے، کوئی بھی مقدمہ، صرف ریلیف عدالت سے لینا بہت مشکل ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ان میں بہرحال آج 8 مقدمات، آج حالات بہتر ہوئے، اعتماد بحال ہوا عزت مآب چیف جسٹس پہ آپ کا؟ نہیں، دیکھیں میرا اعتماد ہمیشہ عدالتوں پہ رہا ہے، مجھے کسی بھی دن مایوسی نہیں ہوئی ہے، تاخیر ضرور ہوئی ہے، ٹربولنس ضرور آئی ہے، مجھے کسی بھی دن دقت فرام ڈے 1 کورٹ سے ریلیف لینے میں نہیں آئی۔ چیلنجنگ بہت رہا ہے، ٹف بہت رہا ہے، آسان نہیں تھا مگر ہر ریلیف ملی ہے۔ آپ کو کوئی انفلوئنس تو نہیں لگتی پاکستان کی اعلیٰ ترین ٹاپ جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں، دیکھیں میں آئی ایم اے پروفیشنل لائر اور میری اپروچ ہمیشہ سے پروفیشنل رہی ہے، تو میں لائک آئی سیڈ جو ریلیف بھی لینا چاہیے، دقتیں ضرور آئی ہیں میرے راستے میں مگر ہم نے کنسسٹنٹ رہے ہیں اور ریلیف لی ہے ہم نے کورٹ سے۔ اور چیمبر میں ملاقات بھی ہوئی آپ کی عزت مآب چیف جسٹس سے؟ دیکھیں جو آج چیمبر سے متعلق ملاقات ہے وہ چیف صاحب نے اوپن کورٹ میں ہی نہ صرف مجھے بلکہ انہوں نے جو پروسیکیوٹر بھی تھے ذوالفقار نقوی صاحب اور جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چیف جسٹس نے کوئی جواب بھی دیا انہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایسا کریں ایک چھوٹا سا بریک لینے تاکہ پھر میں ذرا اطہر صاحب، مظہر صاحب سب کو کنکلوڈ شامل کر سکوں۔ سلمان صاحب ہمارے پلیز ساتھ رہے گا، ہم آتے ہیں چھوٹے سے 1-1.5 منٹ کے بریک کے بعد آتے ہیں آپ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سلمان صفدر صاحب اور ہمارے ساتھ دیگر تمام تر ساتھی موجود ہیں۔ پہلے میں کوئی اگر ایک کامنٹ مظہر صاحب اور اطہر صاحب کو شامل کر سکوں۔ اطہر بھائی، آپ آج سپریم کورٹ سے آنے والی خبر کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ایک یعنی ایک کیس سطح پر آ گیا تھا کہ جہاں پر تسلسل کے اصول پر یا ہم اوور سمپلیفائی کر لیں تکنیکی بنیادوں پر میرٹ پہ جائے بغیر ایک ضمانت ناگزیر ہو گئی تھی اور وہ ہو گئی، یہ کوئی بطور مجموعی منظرنامے میں تبدیلی کی عکاس نہیں ہے۔ اطہر بھائی دیکھیں، ٹو بی آنیسٹ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو ہم رپورٹ کرتے رہے دیکھتے رہے اس طرح کے جو مقدمات میں تو سیشن کورٹ سے ہی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اصل کوشچن یہ ہے کہ معاملہ اس نہج تک پہنچا کیوں ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب 2 سال سے ان کی ضمانت نہیں ہوئی، آخر میں وہ بری ہو گئے۔ لیکن اس وقت ہو رہا کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور ہم کہتے ہیں جی خان صاحب کے اوپر وہ بھی مقدمہ ہے اور ابھی وہ بھی مقدمہ، بھائی خان صاحب تو ضلع شاہ کے قتل میں بھی نامزد ہیں، تو بھائی آپ جس مرضی چیز میں ان کو نامزد کر دیں۔
تو خان صاحب جس دن قید تھے، ابھی جو ان کو سزا ہو چکی وہ جیل میں، اس کے بعد بھی ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جی ان کے اتنے مقدمے ہیں اور اتنوں میں ان کو ریلیف ملے گی یا اس میں نہیں ملے گی، ٹو بی آنیسٹ فی الحال تو کوئی اس طرح چیزیں تو نہیں چل رہی کہ آپ کہیں کہ جی بڑی آئینی اور چیزیں ہو رہی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. کرنٹ سچویشن ہمارے سامنے ہے. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا اس سے کوئی حالات تبدیل ہو گئے، نہیں، ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کسی قسم کے کوئی حالات تبدیل ہوں گے یا خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی راہ ہموار ہوگی. ہاں، جب حالات تبدیل ہوتے ہیں پاکستان میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم خان صاحب کا تو کیس نہیں ہے نا، صرف یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آج اس میں کریکٹر خان صاحب ہیں، پہلے کوئی اور تھا، آگے آ کے کوئی اور ہوگا. فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی مدح سرائی کرنی ہے، اس کے جواز پیش کرنے ہیں، یا پھر جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہنا. بالکل صحیح، میکس اے لاٹ آف سینس. صحیح بات ہے. مدر صاحب، یہ بھی آج آنے والی خبر کو بس آپ اسی حد تک دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی خبریت کے اعتبار سے آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے سپریم کورٹ سے آنے والی خبر کو؟ دیکھیں وسیم، ہماری سیاست میں یہ جو مقدمات بنتے ہیں نا، ہاں، یہ سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور سیکنڈوں میں ری اوپن ہو جاتے ہیں. ہاں، سال سے یہی دیکھتا آ رہا ہوں. کل اگر عمران خان صاحب سے بات بن گئی تو یہ جو ورلڈ ریکارڈ ہے، یہ ورلڈ ریکارڈ ایک دوسرا قائم ہو جائے گا، تمام مقدمات ایک دم ختم کرنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم ہو جائے گا. بات نہیں بنی تو خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، جو کہ اس وقت صورتحال لگ رہی ہے اس میں. تو جو اس میں ہوتا کیا ہے، جو اچھے جو صحیح مقدمات بھی ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ مقدمات کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. اور میرے نقطۂ نظر سے 9 مئی بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن 9 مئی کا واقعہ جو ہے پولیٹیسائز ہو گیا ہے. ورنہ اس واقعے کو تو 6 مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. جن کو سزا دینی تھی انہیں سزا دے، جو بھی بری ہونے تھے. جب 2 سال آپ نے لگائے اور 2 سال اس پر پوری پالیٹکس ہوئی، ایک اتنا سنجیدہ مقدمے پہ ایسی سیاست کی گئی کہ مقدمے کا اصل جز ہی ختم ہو گیا. اس میں 2 سال کیوں لگے؟ چلیں، اگر کچھ منظور نظر کو چھڑوانا تھا وہ تو الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہم سب کو پتا تھا نا کہ ریاست بھی چاہتی ہے کہ ان کو کل کی سزا ہوتی ہے تو آج ہو. ان کو کیوں نہیں؟ ان کو کیوں 2 سال لگ گئے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیے، کسی بھی مقدمے میں سب سے مین جو اکیوز ہوتا ہے اس پر سب سے پہلے مقدمہ چلتا ہے نا. ہاں، اور خاص طور پہ اگر وہ گرفتار ہو جائے. اگر آپ نے گرفتار کر لیا کسی کو اور ان پہ 9 مئی کا مقدمہ ہے، ان پہ یہ بھی ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے، تو سب سے پہلے تو مقدمہ جب اس پہ چل کے اگر اسے سزا ہو جاتی ہے تو باقیوں کو تو ویسے ہی سزا ہو جائے گی، کو اکیوز کو. یہاں جو کو اکیوز جن کے کہہ رہے ہیں، کو اکیوز کو سزا ہو گئی اور مین اکیوز پر مقدمہ جو ہے وہ کسی سٹیج پر پہنچ ہی نہیں رہا. تو یہ ایک، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل اگر جو کہ مجھے ابھی نہیں لگ رہا، کہیں بھی کوئی ریلیف نہیں لگ رہا، کل اگر یہ مقدمہ، کل اگر کوئی بات بن جاتی ہے تو مقدمہ تو پھر بات بنتی چلی جائے گی. عامر صاحب، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے کہیے گا، پھر میں ذرا آپ کی اور حسن بھائی کی بات کو ذرا سلمان صاحب سے پوچھوں. میں سن رہا تھا سلمان صفدر صاحب کی گفتگو جو انہوں نے 2-3 لوگوں سے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے چائے کے بعد کہی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کو معروضات پیش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے کیس کی فلاں کی. تو میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو جواب ملا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئینی کورٹ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا. اچھا، یہ میں ذرا پوچھ لیتا ہوں. اور حسن ایوب صاحب، آپ کیسز کے حوالے سے جو کچھ آپ کی رائے مختلف ہے سلمان صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ سلمان صاحب ایک واحد وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو عمران خان صاحب کے مقدمات میں جو واقعی کیسوں کو قانونی لحاظ سے لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. باقی تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف میڈیا ٹاک شو پر آنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے مقدمات میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ ان لکی ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے جو کیسز ہیں مد مقابل ان کے ریاست ہے، اور ریاست کی مدیریت میں جو ان سے مقدمات ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اگنورڈ ہوتے ہیں. کیونکہ جب 2 فری کین ہوں کو پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں، تو جو آپس میں کسی کا اگر لڑائی جھگڑا قتل ہوا ہے یا کچھ قسم کے واقعات ہوئے ہیں، تو صبح 7 بجے پھٹے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک فری، دونوں فری بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے وکیلوں کے، کچہری میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، کیس کو پرسو کرتے ہیں. ریاست میں کیس کون پرسو کرے گا؟
سرکاری لوگ ہیں، تنخواہ ان کو مہینے بعد مل جانی ہے، سرکاری پروسیکیوٹرز ہیں. سائفر کا اتنا اچھا کیس تھا، برباد کر دیا انہوں نے کیس، پروسیکیوشن کا کیس انتہائی جو ہے وہ سب سینٹ انہوں نے بنایا. دیکھیں اس میں ہر چیز کی چین ہوتی ہے. آپ ایویڈنس کے اوپر، ریکارڈ کے اوپر چیزیں نہیں لے کر آئیں گے تو کورٹ نے تو ریکارڈ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا، سلمان صفدر صاحب تو کیس اچھے طریقے سے لڑے، اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی کہہ رہے ہیں 15 منٹ میں کروں گا، تو یہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کروں گا. عمران خان صاحب کی تو اس میں بیل ہونی نہیں ہے. ہاں بشرا بیگم کو یہ بیل یقیناً دلوا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا یقین کس بنیاد پہ حسن بھائی؟ سر لانگ سینٹینس ہے، نہیں ملے گی بیل. شارٹ سینٹینس ہے بشرا بیگم کی، ان کو مل جائے گی. اچھا، بڑی کلیئرٹی سے میں بتا رہا ہوں. جناب سلمان صاحب اس بات کا اندازہ ہوگا. یہ وسیم بھائی سلمان صاحب کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے. جج صاحب کو تو شاید وہ مطمئن کر لے، حسن بھائی کو مطمئن کرنا اتنا آسان کام نہیں. اچھا وسیم بھائی، ہاں جی، علیمہ خان کے بیٹے کو پنجاب پولیس نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے باضابطہ. آفیشیل ظاہر کر دی گرفتاری جی؟ نہیں انہوں نے کی نہیں کی، میں آپ کو بتا پولیس نے تو ڈینائی کیا تھا، میں نے چیک کیا. اچھا اوکے، ہاں چونکہ آخری جو بیان میں بتا رہا ہوں نا. اچھا اوکے، کہ ٹھیک ہے جی. تو عامر الیاس رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے اور اس کو یعنی یعنی ان کی خبر ہے کہ اس کو باقاعدہ اون کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے عامر صاحب. جی سلمان صاحب. دیکھیے میں سب سے پہلے تو کاظمی صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ فیصلہ تو نیچے ماتحت عدالتوں سے ہی آ جانا چاہیے تھا، سیشن کورٹ سے یہ بیل ہو جانی چاہیے تھی. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. میں بہت اٹ واز شاک آف مائی لائف جب یہ بیل لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئی. خارج ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ پھر پیچھے کوئی جواز نہیں بچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کس مقدمے میں ان کو بیہائنڈ دا بارز رکھا جائے. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ سپریم کورٹ اس کو آنے کی نوبت ہوئی اور 2 سال لگ گئے ہمیں آج سپریم کورٹ میں ان مقدمات میں بیل لیتے. ٹھیک ہے، میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو کیسز ہوتے ہیں یہ راتوں رات بنتے بھی ہیں اور راتوں رات ڈیفیوز بھی ہوتے ہیں. میں نے آج دن تک کسی اسٹرانگ پاورفل مائٹی کے خلاف کرمنل پروسیکیوشن کو اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف کبھی جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھوں گا اس ملک میں. اس میں صرف عدالتوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور اس میں صرف سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے اور سسٹم کو، کرمنل جسٹس سسٹم کو اور اسپیشلی عدلیہ جو ہے اس کا شکار ہوتی ہے. وہ عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے گوشت گزار کی بات عزت مآب چیف جسٹس یا تو کہا گیا جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہے، وہ ہم تو نہیں مداخلت کر سکتے. جی لاسٹ بات جو ہے سر، دیکھیں جب آپ کو چائے پینے کا موقع مل جائے تو آپ صرف چائے نہیں پیتے، پھر آپ کو اگر موقع اور اپرچونٹی مل جائے تو آپ اپنی کچھ گزارشات بھی رکھتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ گزارشات عرضی سے یا درخواست سے یا پٹیشن سے وہ پوری نہ ہو رہی ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بہت ٹائٹلی جسے کہتے ہیں نا وہ بند کر دیے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملتے ہیں اور اوور آل آپ اپنے شکوے ان کے آگے رکھتے ہیں تو ایک تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم وکلا کو عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل کرنے میں ہمیں کتنی ہیومیلیشن اور کتنی ڈیفیکلٹی اور کتنی دقت گرمی سردی برسات میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. اچھا. اور جو ان کی وائلیشنز اور ان کی بیگم کی اور ان سے ریلیٹڈ جو وائلیشنز جو نیور اینڈنگ وائلیشنز ہیں، کوئی ان بریچز پہ کام نہیں دھارا، کوئی سپرنٹینڈنٹ کام نہیں دھارا، وہ جیل ریفارمز کے اوپر کیا کر رہے ہیں یا جیل کے اوپر. سو بڑی اسٹرکٹلی اسپیکنگ بڑی لیگل گفتگو اور کرمنل جسٹس سسٹم اور جواب حوصلہ افزا ملا عزت مآب چیف جسٹس کی جانب سے. سو ان کا جواب بہت پازیٹو تھا ود ریگارڈس ٹو کہ جو آپ کے تحفظات ہیں یا کنسرنز آپ نے ایکسپریس کیے ہیں ریگارڈنگ دا بریچز، آئی ول لک انٹو اٹ. جہاں تک دوسرا سوال ہے، میں نے بالکل ان کے آگے گزارش رکھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں اور انہوں نے کہا اس میں آپ کے لیے شاید کچھ نہ کر پاؤں. میں نے آپ کا کنسرن سن لیا ہے، تو جو یہ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ ایک مسکراہٹ ہے ان کے چہرے پہ عامر صاحب کی خبر کی تصدیق ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں حسن بھائی؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب کو کہیں کہ بالکل آپ کا صبر جو ہے وہ آپ کو مزید کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چھٹیاں ختم ہوں گی، چھٹیوں کے فوری بعد عمران خان صاحب کا اور بشرا بیگم کا کیس لگ جائے گا
اور جو ضمانت کا کیس ہے مین اپیل تو نہیں لگے گی, وہ تو روٹیشنل ٹرن کے اوپر لگے گی, لیکن ان کا کیس اب جلد لگ جائے گا. سلمان صاحب دیکھیں, اب میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کے لیے اس سے زیادہ کیا خدمت کروں میں آپ کی, کہ دیکھیں اتنی پریسائز ڈیٹیلز کے ساتھ برادر حسن ایوب آپ کی خدمت میں. سلمان صاحب ان سے فیصلہ بھی لے جائیں. اینڈ کاظمی صاحب از جسٹ سو امپریسڈ لائک آلویز. رامی صاحب میں نے ساری باتوں سے ایگری کیا ہے, میں نے ساری باتوں سے اتفاق کیا ہے, ایکسپٹ میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ القادر میں صرف بشرا بی بی کی ضمانت ہوگی اور عمران خان صاحب کی نہیں ہوگی. کیونکہ وہ کہہ رہے سزا سخت ہوئی ہے نا, اس لیے نہیں. میں کیونکہ میرٹس آف دا کیس کو میں سمجھتا ہوں, میرٹس آف دا کیس کو میں دیکھتا ہوں اس میں کیس کے اندر کیا ہے. سو آئی ایم ویری آپٹمسٹک. ہمارے لیے ہر کیس بڑا سخت بنایا گیا. مدر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, اس میں حسن ایوب سرخرو ہوں گے یا برادر سلمان صفدر صاحب؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا, اور جو پی ٹی آئی نے پچھلے 6 ججوں کے ساتھ کیا حسن ایوب سپریم کورٹ میں. دیکھیں حسن ہمارا بڑا ڈائنامک رپورٹر ہے, لیکن کسی جرنلسٹ کو اتنی اتھارٹی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی جو خاص طور پہ کورٹ کے معاملے میں چاہے وہ درستی ثابت ہو کہ عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس سے, اور بشرا بی بی کے وہ ہو سکتا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. میری جتنی بھی سالڈ وہ ہو, لیکن حسن بھائی کے دل میں بڑا احترام ہے سلمان صفدر صاحب کا, ایسے تسلی دے رہے ہیں ان کو کہ آپ پریشان نہ ہو. نہیں میں اچھا دوسری بات ایک وسیم ایک بات جو آپ نے ڈسکشن کیا اباؤٹ سہیل وڑائچ. جی دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ اب تک سہیل صاحب کا کوئی ورژن سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, سہیل صاحب کا جب ورژن آئے گا اس کی بنیاد پر ہم کوئی, دیکھیے سہیل صاحب کو ایک جونیئر رپورٹر تو ہے نہیں, صحیح, ایک اتنے معتبر آدمی سے اگر ایسی, میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں جس طرح کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے, اگر واقعی یہ درست ہے تو یہ بہت شاکنگ بات ہے. ٹھیک, لیکن کیا سہیل صاحب کی ہیڈ لائن کیا تھی اس کالم کی کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات. جی ہاں, یہ پہلا انٹرویو نہیں لکھا تھا, جی ہاں, پہلی ملاقات. ہاں, اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی سہیل صاحب چیزوں کی وضاحت سہیل صاحب کے لیے بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ 2 گھنٹے کی ملاقات, جب آپ 2 گھنٹے کی ملاقات کہتے ہیں تو میرا تاثر اسے پڑھ کے یہ ہوا کہ 1-on-1. اب 1-on-1 میں دونوں چیزیں, ایک ہوتا ہے فارمل انٹرویو, ایک ہوتا ہے گفتگو. صحیح ہے. گفتگو میں کیا یہی باتیں ہوئیں جو انہوں نے لکھی ہیں, یا انہوں نے ان سے جو باتیں ہوئی ہیں اس کو عکس کر کے کوئی چیز لکھی. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں کسی ججمنٹ پہ پہنچنے سے پہلے انتظار کرنا پڑے گا کہ سہیل وڑائی صاحب, کیونکہ یہ صرف محض تردید نہیں ہے, اس میں یہ جملہ بھی شامل ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے. میرا خیال ہے سہیل صاحب اب اس پہ بس ذرا کم بات کرنے پر اکتفا کریں گے, تھوڑی سی وضاحت ہی کر کے بس جان چھڑائیں گے کہ یار بس نکلو کدھر. نہیں, میرا خیال ہے نہیں, یہ دیکھیے جرنلسٹ کے پاس, وسیم جرنلسٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, کریڈیبلٹی, اور وہ ہوتی ہے اس کی ساکھ. صحیح, میری دعائیں سہیل صاحب کے لیے بیچ کا راستہ نکلا ہے. کرتا ہوں. صحیح, یہ عامر بھائی جاتے آپ ذرا بتا پائیں گے کہ یہ علیمہ صاحبہ کے صاحبزادے کا آپ کنفرم کر رہے ہیں تو وہ کس کیس میں ہے کیا, کیونکہ وہ تو اس حوالے سے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے اور سارا کچھ, اس لیے لوگ ذرا حیران ہیں کہ وہ تو ایتھلیٹ ہیں. ابھی مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میرے تو کولیگ سینئر رہے ہیں وہ یونیورسٹی میں غالباً, اور وہ تو ایک ایتھلیٹ ہیں, کل جا رہے تھے سفر کے لیے. یہ کس حوالے سے گرفتاری ہوئی ہے, کچھ آپ تفصیل بتا سکتے ہیں عامر بھائی؟ میں نے یہ فون اٹھایا, میں کہ شاید اس کا جواب آ گیا ہو, لیکن اریسٹڈ کا جواب آیا ہے اور ذمہ دار پولیس آفیسر سے آیا ہے جو میں نے چیک کیا ہے, اس لیے میں نے بیچ میں کہی تھی یہ بات. جب اس کا جواب آئے گا میں خبر بھی دے دوں گا. بس ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اس کا جواب آ گیا, حسن ایوب صاحب کے پاس جو ہے وہ اس کیس کا جواب آ گیا. کاظمی صاحب آپ بس آپ کی طرف سے جواب بھی سمجھ میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جواب دیا ہے وہ بھی بتایا ہے. جی ہاں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ بارہ ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ حسن ایوب صاحب, عامر بھائی, مظہر صاحب, اطہر کاظمی صاحب اور سلمان صفدر صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا تجزیوں اور پرمغز تجزیوں اور خبروں سے بھرپور آپ نے آج کی نشست دیکھی. زندگی سے تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.